अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नावल लैंड के प्यारे से नाजरीन को हम अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। जासूसी और आर्मी नावल्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं सहारा कौन बनता है कि एपिसोड नंबर 12 की जानिब। बाबा, मैं भी आपकी टीम में शामिल होना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ, खोला ने इश्तियाक से कहा। नहीं, तुम इस टीम में कभी शामिल नहीं हो सकती, बाबा ने सख्त और दो टोक अल्फाज में कहा। मगर क्यों? क्या मतलब कभी भी शामिल नहीं हो सकती? होला ने शाक और दिल गिरफ्ता होकर पूछा। क्योंकि तुम्हें इससे भी बड़े काम करने हैं, बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। वो क्या? हैरत से होला ने पूछा। वही जो औरत के जिम्मे होते हैं, बाबा ने इत्मीनान से कहा। क्या मतलब? मैं कुछ ना करूं और बस आम औरत की तरह घर बैठकर बच्चे पालूं? खोला ने डूबते हुए लहजे में कहा। तुम आम औरत ना बनना, खास बन जाना। बाबा के इत्मीनान में कोई फर्क ना आया। अब इसका क्या मतलब, खास बन जाना? अगर यही करना था तो इतनी ट्रेनिंग बचपन से वो सब किस लिए? खोला को बाबा की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि बाबा इसके साथ ऐसा कर सकते हैं। वो सब तुम्हें अपना दिफा करने के लिए सिखाया था, ताकि जब कभी तुम पर ऐसा वक्त आए तुम अपना दिफा कर सको, बाबा ने पुरसकून लहजे में कहा। मगर बाबा, मैं आम औरत की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकती, खोला ने एहतजाजी लहजे में कहा। आम औरत की तरह नहीं, तुम खास औरत की तरह जिंदगी गुजारना, बाबा ने इत्मीनान से कहा। मगर कैसे? खोला को समझ नहीं आई बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। मैं मिसालें देकर समझाता हूँ, बाबा ने सीधे बैठते हुए कहा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक बार रात को शहर में गश्त फरमा रहे थे। एक मकान के करीब से गुजरे जहाँ माँ बेटी के दरमियान बहस हो रही थी। माँ कह रही थी दूध में पानी मिला दो और बेटी इनकार करते हुए जवाब में कह रही थी कि अमीरुल मोमिनीन ने मना फरमाया है। तो माँ ने कहा, यहाँ अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहे। बेटी ने क्या खूब जवाब दिया कि अम्मा जान, अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहे, लेकिन उनका रब तो देख रहा है। यहाँ पहुँचकर बाबा ने ठंडी सांस भरी और कहा, आजकल यही तो कमी है। लेकिन ये बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, बाबा ने कहा और आगे बताने लगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बगैर कुछ कहे घर को लौटे और अपने बेटे आसिम से फरमाया, इस लड़की किससे निकाह कर लो। उन्होंने इस लड़की के घर पैगाम में निकाह भेज दिया, बाबा ने यहाँ पहुँच कर कहा। और आजकल हमारे रिश्ते करने के मेयार ही बदल गए हैं। ना लड़के वाले इस चीज़ को देखते हैं और ना लड़की वाले। अगर माँ बाप ऐसा करना भी चाहें तो जवान पढ़ी लिखी औलाद हत्थे से अखड़ जाती है कि मैंने सारी ज़िंदगी गुजारनी है, एक अजनबी से कैसे कर लूँ रिश्ता, मैंने फ़लाँ जगह करना है। ना ही माँ बाप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और ना ही औलाद। रोना रोया जाता है मुआशरे का नेक औलाद ना होने का। बाबा के लहजे में दुख था। निकाह का पैगाम मंजूर कर लिया गया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे का निकाह इस लड़की से कर दिया। लेकिन पता है इसका नतीजा क्या निकला? बाबा ने खोला की तरफ देखते हुए कहा। खोला ने नफ़ी में सर हिला दिया। इसका नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला ने इन्हीं के नस्ल से एक आदिल और खैरख्वाह खलीफा हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह उम्मत मुसलमा को अता फरमाया, जिस पर उम्मत जितना भी फ़ख्र करे कम है, जिन्होंने बाद के पुरफितन दौर में खुलफाए राशिदीन की याद ताज़ा कर दी। हमारे फैसलों के असरात हमारी नस्लों पर पड़ते हैं, बाबा ने जोर देते हुए कहा। सारे खामोशी से बाबा की बातें सुन रहे थे। ख़ास औरतों का बताऊं, बाबा ने धीमे लहजे में कहा। एक बार 3 दीनदार औरतें एक शादी में बैठी आपस में गपशप लगा रही थी। एक बोली, क्या दौर आ गया है कि दीन मिटता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगियों से निकलता जा रहा है। दूसरी बोली, हाँ हाँ ऐसा ही है, मगर क्या करें हम, हमारे बस में तो कुछ नहीं। तीसरी बोली, एक काम हो सकता है कि अगर हम अपने बच्चों की शादियाँ आलम और नेक लोगों से करना शुरू कर दें तो हमारी नस्लों में दीन जिंदा रह सकता है। पहली ने यह सुनकर कहा कि यहाँ तो कोई आलम ही नहीं, पता करो ये जो बारात आई हुई है इसमें कोई आलम भी है। पता किया गया तो पता चला एक इस्माइल नामी नौजवान है जो कि आलम है। मजीद लोगों से पूछ कुछ की कि आलम ही है कि नेक और बाअमल भी है। तहकीक से पता चला कि नौजवान वाकई बाअमल, आलम और इंतहाई शरीफ और मुत्तकी नौजवान है। इस औरत ने इसी बारात में अपनी बेटी के रिश्ते की बात चला दी। नौजवान को बताया गया, लड़की के नेक होने की भी तसल्ली दी गई और लड़की भी वाकई नेक सीरत थी। मुख्तसर ये कि इसी बारात में आए इस नौजवान का निकाह भी इस औरत की बेटी से कर दिया गया। बाबा बोलते बोलते रुके और कहने लगे, इस औरत की फिक्र और सोच का अंदाज़ा करो कि इसने क्या सोचा और इस सोच की बिना पर अपनी बेटी का निकाह कर दिया। मगर इसका नतीजा क्या निकला? बाबा सबकी तरफ देखते हुए बोले। सब इंतहाई दिलचस्पी से बाबा की तरफ देख रहे थे। इस औरत की बेटी के घर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम इलियास रखा गया। इस बच्चे की इब्तदाई तालीम और तरबियत इसके माँ बाप ने की। यही बच्चा जब बड़ा हुआ तो नानी की फिक्र इसके अंदर भी पैदा हो गई। दीन मिटता जा रहा है, इस फिक्र को लेकर वो अपने इलाके में लोगों के पास जाने लगा और नेक कामों का कहने लगा। वो अकेला चला था मंजिल की जानिब, मगर लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। वहाँ से तबलीगी जमात की इब्तिदा हुई जो आज दुनिया के हर कोने में फैल चुकी है। बाबा ने धीमे से एक मुस्कुराहट के साथ कहा।
آج جتنا بھی تبلیغ کا کام ہو رہا ہے ان کی وجہ سے جو نیکی کے کام پر لگ گیا، جو برائی سے بچ گیا، اس سارے کام کا ثواب ان تینوں عورتوں کے کھاتے میں جا رہا ہے، خاص کر اس عورت کے کھاتے میں جس نے اس اپنی بیٹی کی شادی محض دین کی فکر میں ایک اجنبی عالم باعمل سے کر دی۔ اب خود اندازہ لگا لو کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ بابا نے حسرت سے کہا، مگر ان پر اعتراضات بھی اٹھتے ہیں۔ خولا نے دبے دبے لہجے میں کہا، ہاں اٹھتے ہیں، مگر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان کی وجہ سے بہت سے لوگ نیکی کی راہ پر گامزن ہوئے ہیں۔ یہاں مجھے اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ اشفاق احمد مرحوم فرماتے ہیں کہ میں اپنی اہلیہ بانو کے ساتھ انگلینڈ کے ایک پارک میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں تبلیغی جماعت کے کچھ نوجوان چہل قدمی کرتے ہوئے پارک میں آئے۔ اتنے میں مغرب کا وقت ہوا تو انہوں نے وہیں جماعت شروع کر دی۔ ان نوجوانوں کو نماز پڑھتا دیکھ کر کچھ نوجوان لڑکیوں کا ایک گروپ ان کے پاس پہنچا اور نماز مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ آؤ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان کیا بات ہوتی ہے۔ مرحوم فرماتے ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی وہاں چلے گئے اور نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ نماز ختم ہوتے ہی ان میں سے ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر جماعت کروانے والے نوجوان سے پوچھا کہ کیا تمہیں انگلش آتی ہے؟ تو نوجوان نے کہا کہ جی ہاں آتی ہے۔ تو لڑکی نے سوال کیا، تم نے ابھی یہ کیا عمل کیا؟ نوجوان نے بتایا کہ ہم نے اپنے رب کی عبادت کی ہے۔ لڑکی نے پوچھا، آج تو اتوار نہیں، تو آج کیوں کی؟ نوجوان نے اسے بتایا کہ ہم روز دن میں 5 مرتبہ یہ عمل کرتے ہیں۔ لڑکی نے حیرت سے پوچھا کہ پھر باقی سارے کام کیسے کرتے ہو تم؟ اس نوجوان نے اسے مکمل طریقہ سے پوری بات سمجھائی۔ بات ختم ہونے کے بعد لڑکی نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا تو نوجوان نے کہا کہ معذرت کے ساتھ میں آپ کو چھو نہیں سکتا، یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے اور یہ صرف اسے ہی چھو سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لڑکی روتے ہوئے بولی کہ اے کاش یورپ کا نوجوان بھی اسی طرح ہوتا تو آج ہم بھی کتنی خوش ہوتی۔ پھر بولی کہ واہ کتنی ہی خوش نصیب ہے وہ لڑکی جس کے تم شوہر ہو۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ اشفاق مرحوم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا، بانو آج یہ نوجوان اپنے عمل سے وہ تبلیغ کر گیا ہے جو کئی کتابیں لکھنے سے بھی نہیں ہوتی۔ اب سمجھ آ رہی ہے خاص عورت کون ہوتی ہے؟ بابا نے خولا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی آ رہی ہے سمجھ۔ خولا نے اقرار کرتے ہوئے کہا، انگلینڈ کے ہی ایک سکول کا واقعہ ہے کہ ایک میڈم نے تیسری کلاس کے بچوں سے پوچھا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں؟ وہاں اکثریت غیر مسلم کی تھی۔ کسی نے کہا ڈاکٹر، کسی نے انجینئر وغیرہ کہا۔ وہاں ایک مسلم بچہ بھی تھا۔ جب میڈم نے اس بچے سے پوچھا تو بچے نے کہا وہ صحابی بننا چاہتا ہے۔ میڈم نے حیرانگی سے پوچھا وہ کون ہوتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بچہ چھوٹا تھا، اس بات کا جواب نہ دے سکا، لیکن میڈم کے سامنے پہلی بار اس طرح کی خواہش کا اظہار ہوا تو وہ تجسس میں پڑ گئی۔ اس بچے کی والدہ سے ملاقات کی اور اسے سارا واقعہ بتا کر پوچھا کہ یہ صحابی کون ہوتا ہے، کیا کرتا ہے۔ اس بچے کی والدہ نے اسے تفصیل سے بیک گراؤنڈ سمجھایا۔ وہ ساری باتیں سن کر میڈم کا اشتیاق بڑھ گیا اور اس نے اسلام کا مطالعہ کیا اور مسلمان ہو گئی۔ وہ ماں روزانہ رات کو اپنے بچے کو کہانی کی جگہ کسی صحابی کا واقعہ سنایا کرتی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بچے کے دل میں صحابی بننے کی خواہش پروان چڑھنے لگی۔ ماں کی اس تربیت سے بچے کا بڑے ہو کر جو شخصیت بننی تھی وہ تو بننی ہی تھی، مگر اس تربیت نے ایک کافر کو مسلمان بنا دیا۔ بابا خاموش ہو گئے، لیکن خولا کو سمجھ آ گئی تھی خاص عورت کیسے بننا ہے۔ ہر عام عورت خاص بن سکتی ہے اور خاص بن کر وہ پوری دنیا میں صدقہ جاریہ پھیلا سکتی ہے۔ وہ عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران دے سکتی ہے۔ ہر عورت خاص بن کر ایک پورا معاشرہ سدھار سکتی ہے۔ یہ وہ کام ہے جو مرد نہیں کر سکتے، اس لیے تم میری ٹیم کا حصہ ہو، مگر تمہارا کردار الگ ہے اور مردوں کا الگ، بابا نے کہا اور اٹھ کر باہر کو جانے لگے۔ منصور بھی ان کے ساتھ ہو لیا، جبکہ باقی سارے گہری سوچوں میں گم تھے۔ منصور نیم اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں کھڑا تھا۔ اس کے سامنے ایک ٹیبل پڑی تھی جس کی سائیڈ والی دیوار کے ساتھ اوپر تلے ریکس والی بڑی الماری تھی جس میں کتابیں رکھی تھی۔ ٹیبل کے پیچھے ایک اونچی کرسی پر بابا جانی آہستہ آہستہ جھول رہے تھے۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ کوئی سراغ تو نہیں چھوڑا؟ بابا جانی کے منہ سے دھیمے لہجے میں الفاظ نکلے۔ نہیں، سب کچھ آسانی سے ہو گیا، منصور نے بادب لہجے میں جواب دیا۔ تفصیل بتاؤ۔ بابا کی آواز میں ہمیشہ کی طرح اطمینان تھا۔ قاسم کے لیپ ٹاپ سے ملے ڈیٹا کو ان لاک کیا گیا تو آپ کو پتہ ہے بہت سارے انکشافات ہوئے، جن میں سے کچھ سے ہم پہلے ہی واقف تھے۔ CIA امریکہ، موساد اسرائیل اور را انڈیا کے گٹھ جوڑ سے جو بلیک ہنٹ نامی آپریشن شروع کیا گیا تھا، اس کے 3 مقاصد ہیں۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے 3 ونگز بنائے گئے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اہمیت پہلے مقصد کی ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی نوجوان نسل اس قابل نہ رہے کہ وہ عملی طور پر اپنے ملک اور مذہب کے لیے کچھ کر سکے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے سب سے بڑا میڈیا ونگ بنایا گیا ہے
اور اس ونگ پر سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کی گئی ہے، منصور نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا، اور اس کے لیے انہوں نے کیا لایا عمل اختیار کیا ہوا ہے۔ بابا کے لہجے میں اس بار افسردگی شامل تھی۔ سر، اس کے لیے انہوں نے اس ونگز کی 4 مزید شاخیں بنائی ہیں۔ نمبر 1 سوشل میڈیا ونگ، 2 الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا ونگ، 3 NGOs ونگ، 4 پولیٹیکل یعنی سیاسی ونگ۔ منصور نے ٹہلتے ہوئے کہا، ہاں میں سمجھتا ہوں اس چیز کا پہلے ہی اندازہ تھا۔ بابا کے لہجے میں بے چینی تھی۔ سر، سوشل میڈیا ونگ کے ذریعے وہ ایسی چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں جس سے منفی سوچ پروان چڑھے۔ مثلاً سر، وہ لڑکیوں کی ڈانس کی ویڈیوز ٹک ٹاک پر اور دوسرے پلیٹ فارمز پر مذہبی نفرت کی بنیاد پر بنائے جانے والی ویڈیوز، فضول شعر و شاعری کی ویڈیوز اور کلپس، مذہبی پابندیوں کے خلاف آزادی کے موضوع پر ویڈیوز، ایسی گیمز کی پروموشن جن کو کھیلنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے وغیرہ جیسے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایسے سافٹ ویئر تیار کیے ہیں جس کے تحت بہت سارے فیک اکاؤنٹس بنائے گئے ہیں جو ان چیزوں کو لائک، کمنٹس اور شیئر کے ذریعے زیادہ سے زیادہ پھیلا رہے ہیں۔ المیہ تو یہ ہے کہ ہماری اپنی ہی نسل ان سے متاثر ہو کر ان چیزوں کو آگے پروموٹ کر رہی ہے۔ اتنا وہ پروموٹ نہیں کر پاتے جتنا ہمارے نوجوان ان چیزوں کو آگے پروموٹ کر دیتے ہیں۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں اپنے پسندیدہ کالم نگاروں، اینکرز کو پیسوں اور انعامات سے نوازا جاتا ہے، اور جو ان کی پسند کے مطابق نہیں چلتا ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ ابھی ایک کالم نگار اور اینکر اوریا مقبول جان تھے جو لبرلز کے اور قادیانیوں کے خلاف سخت موقف رکھتے تھے۔ قادیانیوں نے اپنے یہودیوں دوستوں سے اوریا مقبول جان کے خلاف کارروائی کی فرمائش کی تھی۔ ہر سال ناروے میں انہیں ایک تقریب میں مدعو کیا جاتا تھا، مگر اب ان پر ناروے کی طرف سے پابندی لگا دی گئی ہے۔ امریکہ میں بھی ان کے خلاف ہرزہ سرائی کی جاتی ہے، لیکن جو ان دشمنوں کے بیانیے کو سپورٹ کرتے ہیں ان پر نوازشات کی بارش کر دی جاتی ہے۔ مختلف تنظیموں پر NGO کا ٹھپا لگا کر اور انہیں مالی امداد دے کر میرا جسم میری مرضی والے اصولوں اور بے حیائی کو فروغ دینے اور یورپ جیسا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے سیاستدانوں کو آگے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ان کے مقاصد کے حصول کو آسان کرے، یہ ان کا میڈیا ونگ ہے، منصور نے مسلسل بریف کرتے ہوئے کہا۔ اس مشن کے تحت ان کا دوسرا ونگ عسکری ونگ ہے جس کا ٹارگٹ تخریب کاری اور پاکستان کا دفاعی رازوں کا حصول ہے۔ ان کا تیسرا ونگ اکنامک ڈیزاسٹر کے نام سے ہے جس کا مقصد ہے پاکستانی معیشت کا ایسا حال کرنا کہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ سر، بری خبر یہ ہے کہ وہ اس میدان میں کافی کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب ایسے مشیروں میں گھرے جا چکے ہیں جو کہ ان کو مزید سود اور IMF کے جال میں پھنساتے جا رہے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں اور پاکستان کے دیوالیہ ہو جانے کے خطرے سے ڈرا کر اپنی مرضی کے فیصلے کروا رہے ہیں۔ بذات خود وزیر اعظم کرپٹ نہیں، لیکن ایسے مشیروں نے انہیں گھیر کر اندھا بنا دیا ہے۔ منصور نے مکمل 3 ونگز کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، ان میں سے اکثر باتوں کا مجھے پہلے ہی علم تھا اور ان پر کام بھی جاری ہے۔ بابا نے سوچتے ہوئے کہا، مگر سر، میں اور میری ٹیم نے تو پہلے اس سلسلے پر کوئی کام نہیں کیا، پھر کیسے کام جاری ہے؟ منصور نے انتہائی حیرت سے کہا، برخدا تم کیا سمجھتے ہو؟ میرے پاس صرف تم ہی ایک منصور ہو اور ایک بس تمہاری ہی ٹیم ہے، نہ جانے کتنے اور منصور ہیں جو میرے بازو بنے ہوئے ہیں۔ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ منصور اچنبے سے بابا کو دیکھنے لگا۔ اب اسے کچھ سمجھ آ رہا تھا، بابا اکثر کہاں غائب رہتے ہیں۔ جو کارروائی کہی گئی تھی اس کے بارے میں رپورٹ نہیں دی تم نے؟ بابا نے منصور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی سر، قاسم کافی عرصے تک کام کے قابل نہیں رہا۔ سیٹھ حلیم بھی اس کی وجہ سے روٹین بدل چکے ہیں۔ قاسم کے لیپ ٹاپ سے ملے تمام لوگوں کو کور کیا جا چکا ہے۔ ان کے عسکری ونگ کا ایک کمانڈر ایک کار حادثے میں مارا جا چکا ہے۔ اسی ونگ کا نائب کمانڈر اپنے گارڈز کے ساتھ سوتے ہوئے گیس لیکیج کا شکار ہو چکا ہے۔ میڈیا ونگ کا ایک ممبر سیر کرتے ہوئے ندی میں ڈوب چکا ہے۔ میڈیا ڈیزائننگ ونگ کا چیف آرگنائزر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگنے کی وجہ سے جھلس کر مر چکا ہے۔ دنیا والوں کو کل کی نیوز میں یہ الگ الگ خبریں ملیں گی، لیکن اس مشن کو چلانے والے سمجھ جائیں گے کہ ان کا راز لیک ہو چکا ہے اور انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ منصور نے اپنی کارکردگی کو بتاتے ہوئے کہا، منصور تم کب تک غلطیاں کرتے رہو گے؟ مجھے آئندہ موقع نہ دینا کہ میں یہ بات دوبارہ کہوں۔ بابا کے لہجے میں ایک دم سختی آ چکی تھی۔ مگر سر، میں نے کیا غلطی کی؟ منصور نے پریشانی سے کہا، گیس لیکیج والا آئیڈیا اچھا تھا، مگر تم نے وہاں اندر جانے کے بعد دستانے پہنے تھے، اس لیے وہاں کے مین ہال کے دروازے کے ہینڈل پر تم اپنے فنگر پرنٹس چھوڑ آئے۔ بابا نے سختی سے کہا۔ منصور انتہائی حیرانی سے بابا کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا وہاں تو وہ اکیلا گیا تھا، پھر بابا کو کیسے پتا؟ بابا تو ایسے بتا رہے تھے جیسے وہ خود منصور کے ساتھ رہے ہوں۔ مگر سر، پاکستان ابھی اتنا… منصور نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ بابا نے اس کی بات کاٹ کر کہا،
یہ بھونڈے بہانے مت بناؤ، غلطی کی ہے تو مانو۔ بس پاکستان یہ ٹیکنالوجی استعمال کرے نہ کرے، مگر جو دشمن ہے وہ بہت ایڈوانسڈ ہے۔ وہ بس پاکستانی پولیس کی تفتیش کو لے کر نہیں بیٹھے گا۔ بابا کی لہجے میں برہمی تھی، اور جہاں آگ لگی وہاں پیٹرول کی بجائے ایسا ذریعہ اختیار کرنا چاہیے تھا جس سے واقعی یہ لگے کہ شارٹ سرکٹ سے آگ لگی ہے۔ شارٹ سرکٹ کی آگ قالین سے شروع نہیں ہوتی۔ بابا کے لہجے میں ناراضگی تھی، مگر منصور حیرت کے سمندر میں گوتے کھانے لگا۔ سر آپ کو کیسے منصور سے رہا نہ گیا؟ مجھے کیسے پتا؟ یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی، تمہاری غلطیوں کو فوراً کور کر لیا گیا تھا، بابا نے لاپرواہی سے کہا۔ منصور جو دوسروں کے لیے انتہائی ذہین تھا، بابا کے سامنے خود کو ایک بچہ محسوس کر رہا تھا۔ ایک میٹنگ ہال میں لمبی سی میز کے گرد رکھی کرسیوں پر 6 افراد بیٹھے تھے۔ کمرے کی کھڑکیوں پر نیلے رنگ کے دبیز پردے پڑے تھے۔ مسٹر شنکر، کیا آپ وضاحت کریں گے آخر یہ اچانک ہو کیا رہا ہے؟ سب سے پہلے مقامی ایجنٹ کے بیٹے کا ہاتھ اڑ گیا اور وہ ہسپتال میں پڑا زندگی و موت کی کشمکش میں ہے۔ 2 گارڈز مارے گئے، ان کا چیف ہمیشہ کے لیے لنگڑا ہو گیا۔ تینوں ونگز کے سب سے اہم افراد مارے جا رہے ہیں۔ بظاہر حادثات ہوئے ہیں لیکن حقیقت ہم سب جانتے ہیں۔ موساد کے ایک آفیسر ڈیوڈ نے ایک انڈین گندمی مائل شخص سے پوچھا۔ سر، اب تک جو تحقیقات ہوئی ہیں ان میں ایک خولا نامی لڑکی کا کردار سامنے آیا ہے، راجندر شنکر نے کہا۔ ہم نے بھی اپنے طور پر تحقیقات کی ہیں، اس میں ISI یا پاکستان کی کسی بھی خفیہ ایجنسی کا ہاتھ نہیں ہے، اور جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے وہ ایجنسی کے طریقہ کار سے بالکل ہٹ کر ہے، امریکی CIA کے ایک عہدیدار مارفن نے کہا۔ اب جو بھی ہے سامنے آ جائے گا۔ ہم نے اپنے ایک سپر ٹاپ ایجنٹ کو طلب کر لیا ہے اور وہ پاکستان جائے گا، تحقیقات بھی کر لے گا اور امید ہے ایسے زخم بھی لگائے گا جو پاکستان چاٹتا رہ جائے گا، موساد کے آفیسر ڈیوڈ نے کہا۔ مگر آپ کے تو پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، اب تک چپ بیٹھے راکیب گوپال نے کہا۔ یہ کوئی دقت نہیں، وہ امریکی سفارتکار بن کر جائے گا، مارفن نے کہا، مشترکہ دشمن کی تباہی کے نام۔ ڈیوڈ نے اپنے سامنے رکھا سرخ وائن کا گلاس اٹھایا تو سب نے بھی اپنے اپنے گلاس اٹھا کر چیئرز کیا۔ لندن کے ہیتھر وائر پورٹ پر افراتفری کا عالم تھا۔ فلائٹس کی آمد و رفت کے بارے میں اناؤنسمنٹ جاری تھی۔ فوڈ کورٹ میں بنی کافی شاپ میں ایک جوان شخص جس کی آنکھوں کی تیز چمک اس کی چالاکی اور ہوشیاری کی گواہی دے رہی تھی، ہاتھ میں کافی لیے بیٹھا تھا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہا ہے، لیکن اس انتظار سے اسے کوفت ہو رہی ہو۔ ایک ادھیڑ عمر شخص جس کے سر کے بال آدھے سفید ہو چکے تھے، ہاتھ میں بریف کیس لیے تیزی سے اس شخص کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور فون پر کوئی نمبر ملا کر کہنے لگا، ٹوز ڈیسٹینی از نیئر۔ یہ فقرہ سن کر جوان شخص چونک گیا، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، آف کورس، ویری سون، ویری سون۔ سون کا لفظ جوان شخص نے دوبارہ زور دے کر کہا۔ ادھیڑ عمر شخص نے بریف کیس اسے تھما دیا اور واپس ہو لیا۔ یہ پاس ورڈز تھے جو انہوں نے ایک دوسرے کی شناخت کے لیے استعمال کیے تھے۔ پاکستان جانے والی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہونے لگی تو وہ جوان شخص بریف کیس لیے پاکستان جانے والی فلائٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ عمر مسجد میں داخل ہوا، وضو کر کے بابا کی مخصوص نشست والی جگہ کی طرف بڑھنے لگا۔ بابا دیوار سے ٹیک لگائے ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر نے بڑے باادب طریقے سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیتے رہو بیٹا۔ بابا نے آنکھیں کھول کر عمر کو دیکھا اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ ہاں برخودار، پھر کیسا گزرا یہ مہینہ؟ بابا نے شفقت سے مسکرا کر کہا۔ جواب دینے کی بجائے عمر آگے کو جھکا اور بابا کا ہاتھ پکڑ کر اس عقیدت سے بوسہ دیا۔ ایسا کرتے ہوئے عمر کو محسوس ہوا کہ بابا کے ہاتھ عام انسانوں کی طرح نرم ہونے کی بجائے سخت تھے، جیسے کسی مزدور کے کام کر کے سخت ہو جاتے ہیں۔ بابا، میں بتا نہیں سکتا آپ کی بات پر عمل کر کے میں نے کیا پا لیا ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں بابا جی، میں نے جو لذت اور حلاوت چکھی ہے، ایسا مزہ مجھے آج تک دنیا کی کسی نعمت میں نہیں ملا۔ یہ کہہ کر عمر نے پورے مہینے کی روداد، یونیورسٹی کا مباحثہ، نماز میں کیفیت اور زیارت سب کچھ بتا دیا۔ جب تک عمر بولتا رہا بابا خاموشی سے سنتے رہے اور مسکراتے رہے۔ بہت خوب، لیکن بیٹا یاد رکھنا، عہدہ پا لینا آسان ہوتا ہے مگر اسے سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جو چیز تمہیں ملی ہے اس کو سنبھالنے کے لیے تمہیں دوہری محنت کرنا پڑے گی، بابا نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا۔ بابا جی، ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ نے نظر کی حفاظت پر ہی کیوں زور دیا، نماز، ذکر و اذکار اور وظیفوں پر زور کیوں نہیں دیا؟ عمر نے دل میں مچلنے والا سوال پوچھ ہی لیا۔ بیٹا، نماز تو سب سے ضروری چیز ہے، وہ تو ہر حال میں پڑھنی ہے، دل لگے نہ لگے، لذت ملے نہ ملے۔ وہ ماشاءاللہ تم پہلے ہی پڑھتے تھے، حسب توفیق ذکر درود شریف بھی پڑھتے تھے۔ ضرورت تھی تو اس میں لذت اور حلاوت کی، تاکہ آگے بڑھنا آسان ہو۔ لذت و حلاوت کے لیے نظر کی حفاظت ضروری ہے، بابا نے سمجھاتے ہوئے کہا۔
بابا جی یہ بات آپ کو کیسے پتا کہ نظر کی حفاظت سے حلاوت ملتی ہے؟ عمر کی تشنگی ابھی باقی تھی۔ بیٹا یہ بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے۔ ان کا ارشاد ہے جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی بار نظر کرے، یعنی بے خیالی میں نظر پڑ جائے، پھر اپنی آنکھ نیچے کر لے، اللہ عز و جل اسے ایسی عبادت عطا کرے گا جس کی وہ لذت پائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، پس جو شخص میرے خوف سے اسے ترک کر دے گا تو میں اسے ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت یعنی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا۔ بابا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، لیکن بابا اکثر لوگ کہتے ہیں دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، موویز دیکھنے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، یہ تو عام بات ہے، لو بھلا آج کے دور میں ایسا کہاں ممکن ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ عمر بھی آج اس موضوع کی ساری جزیات واضح کرنے پر تلا تھا۔ اچھا بیٹا یہ بتاؤ، اچانک شیر آ گیا، اگر سامنے آ جائے اور انسان اسے صرف دیکھ لے تو صرف دیکھنے سے جسم اور جان پر کیا بنتی ہے؟ ایک بچے کے سامنے کاغذ اور نوٹ دونوں رکھ دیے جائیں تو کیا بچے کی نظر دونوں پر ایک جیسی پڑے گی؟ سبزہ اور خوبصورت نظارے دیکھنے سے طبیعت میں تازگی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ بابا نے مسکراتے ہوئے یہ چند سوال پوچھے تو عمر لاجواب ہو گیا۔ بیٹا یہ جو نظر ہے نا، یہ دل تک جاننے کا مین گیٹ ہے، جو اس نظر میں آ جاتا ہے سمجھو وہ دل میں داخل ہو گیا۔ اب آپ خود سوچ لو کہ روزانہ آپ دل میں کس کس کو داخل کرتے ہو۔ آنکھ ایک کیمرے کی مانند ہوتی ہے، جو دیکھتی ہے اس کا عکس دل پر بن جاتا ہے۔ اب جب روز نامحرم کی تصویروں کا عکس دل میں بن جائے گا تو اس دل میں حلاوت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کہاں سے آئے گا؟ بابا نے موضوع مزید کھولتے ہوئے کہا، کیا موبائل استعمال کرتے ہوئے، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے لڑکے اور لڑکیاں کسی خوبصورت صنف مخالف کو دیکھ کر وہیں رک نہیں جاتے اور اسے غور سے نہیں دیکھتے؟ کیا ایسی کوئی زبردست قسم کی ویڈیو سامنے آنے پر اسے دیکھنے نہیں لگ جاتے؟ بابا کے سوالوں سے عمر کو جوابات مل رہے تھے۔ جی بابا آ گئی سمجھ اب، عمر نے دھیمے لہجے میں کہا۔ بیٹا نظر کی حفاظت کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ جیسے کسی خوبصورت گاڑی کو دیکھ کر ویسی گاڑی کی حسرت پیدا ہو جاتی ہے، کوئی اچھا گھر نظر آ جائے تو دل کرتا ہے میرا گھر بھی ایسا ہو، مجھے بھی ایسا گھر مل جائے۔ لوگوں کو اپنی تعریف کرتا دیکھے گا تو غرور کا شکار ہو جاتا ہے۔ تقریباً سارے گناہوں کی وجوہات میں ایک بڑی وجہ نظر کی حفاظت نہ کرنا ہے، اس لیے نظریں جھکانے کی عادت ہونی چاہیے۔ بابا نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، بابا ایک ذاتی سوال ہے، پوچھ لوں؟ عمر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ہاں پوچھو، اگر بتا سکا تو ضرور بتاؤں گا، بابا نے شگفتگی سے کہا۔ بابا آپ مہینے میں صرف 2 دن یہاں کیوں ہوتے ہیں، باقی دن کہاں ہوتے ہیں؟ عمر نے جھجک کر پوچھا۔ عمر کا سوال سن کر بابا نے سر جھکا لیا۔ ناظرین یہ تھی آج تک کی ایپیسوڈ۔ اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ایپیسوڈ کے لیے اللہ حافظ۔